नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ने कब कहा है मुझे तुम्हारी नमाज़ें चाहिए? अल्लाह तो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे लिए नमाज़ें चाहिए। नमाज को इतना कैजुअल बना लिया उन्होंने। सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में तो मुसलमान है, अल्लाह के यहाँ वो काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 हदीस है, किताबुल ईमान चैप्टर में। आप देख लें, आप बेशक अपने आप को मुसलमान समझें, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है। उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, जब पैदा होगा अजान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, बस कलमे का ही एहतराम करते हैं, अमलन काफिर है वो। इसी तरीके से जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। इससे ज़्यादा और क्या सख्त बात की जाए कि किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझकर ये मत समझिएगा कि मैं अपने बाल बच्चों की रोज़ी कमाता रहा या मुझे टाइम नहीं मिला। जानबूझ की तारीफ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाए या सोया रह जाए, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि उसे याद ना रहे या भूल जाए, तो जब उसको याद आए वो उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। लेकिन जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में अपना काम, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, नमाज की ज़ाहिर है, वो तो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। अल्लाह तो अपने अहकाम के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बिल्कुल ये जहन में रख लें, जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है। सही सनद के साथ मौजूद है। अब्दुल्ला इब्ने शफीक ताबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि सहाबा इकराम सिर्फ नमाज छोड़ने के अमल को ही कुफर समझते थे, क्योंकि वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो वो कहते थे कि ये मुसलमान है, और जब किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे कि ये काफिर है। ये जामिया तिरमिज़ी है, मैं कोई स्टोरी बुक नहीं आपको सुना रहा। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ मौजूद है हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्ने जबल से फरमाया, मुआज़, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, खा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही कर दिए जाएं, तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए या तुम्हें आग में जला दिया जाए। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, और नमाज को भी हरगिज़ हरगिज़ ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी वो अल्लाह के ज़िम्मा कर्म से निकल गया। अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। जिसने नमाज छोड़ दी कितना सख्त अहकाम है। और इस तरीके से मुस्नद अहमद में एक और हदीस है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی قیامت والے دن اس کے لیے کوئی نجات، کوئی نور، کوئی دلیل نہیں ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہی تو یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یعنی اللہ، اے اللہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے۔ جو کچھ ویسے اور کچھ جو علماء بھی بڑا برا کردار ادا کرتے ہیں، انہوں نے نماز کو بہت ہی مشکل فرض بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے، اور وہ دنیا معاملات میں اور انوالو بھی ہو، اور ایسی عورتیں جس کے کئی بچے بھی ہوں، یعنی اس روٹین کے اندر ہم نماز کو کیسے مینجمنٹ کر سکتے ہیں، بہت ہی مشکل ہے۔ ہمیں تو صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹوں کے اندر ٹوٹل نماز کے فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، اور میں یہ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کر دیکھ لیں کہ فرض نماز کی تعداد 5 آئی ہے، اور اس کے رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہوئی ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض اور عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، اور سفر میں یہ سب 2 ہیں، اور مغرب کے صرف 3 فرض ہیں۔ یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی کاؤنٹیبلٹی ہے، باقی جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہے، وہ ساری نفلی عبادات ہیں۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر بھی بتائی ہیں، اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ، سید امہ سلمہ، سید امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ نے روایت بھی کی ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنت موقدہ ہیں۔ جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں مہر ملے گا، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ گاری والا معاملہ نہیں۔ اسی طرح کی ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے، وہ سیدنا مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہیں، سنت ہیں، سنت ہے، لیکن اسے مت چھوڑو، مت چھوڑو، یہ سنت ہے مگر تاکیدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فرض کی اور فجر کی 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ افضلیت ہے کہ اعتبار سے تاکیدی ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، قیامت والے دن جس کے فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادات ہیں ان کو تول لو، اور فرضوں کی کوتاہی ان سے پوری کر لو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے بعد فرض نماز قائم رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، فرض روزے رکھو۔ حج اس وقت تک فرض نہیں تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہے میں اس میں کوئی ایڈ بھی نہیں کروں گا اور کوئی چیز مائنس بھی نہیں کروں گا، اور یہ
یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھوں گا اور فرض روزوں کے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھوں گا اور فرض زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اب روزہ اور زکوٰۃ یہ تو ہمارے علماء اور عام پبلک کو بھی دیندار لوگ جو طبقہ ہے اس کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھو، جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ جس نے نہیں رکھا اس کے فرض روزے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ نفلی ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% فرض ہے، باقی نفلی صدقات ہیں۔ جتنے مرضی دیں، کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیں تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، الٹا یہ کہتے ہیں کہ بس جی زکوٰۃ دے دیں اور باقی سارا مال پاک ہے۔ لیکن فرض نماز کی جب باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکعتیں جو سنت موقدہ بھی ہیں وہ بیچ میں گھسیٹ کے دے دیتے ہیں، وہ بھی صرف فضیلت کے لیے ہے۔ ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی۔ یہ میں کوئی اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، بس بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو ایسا مشکل دین پیش نہ کیے کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو نہیں دیا۔ اپنی مرضی سے دین میں کچھ انجیکٹ نہ کریں، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں، ان کو فرض نماز تک رکھیں، پھر انشاءاللہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نمازیں شروع بھی کی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سنت اور نوافل بھی شروع کر دیے ہیں، لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ سنتیں بھی حصہ ہیں۔ کہاں سے ہیں میرے بھائیوں یہ حصہ؟ وہ 17 رکھتے ہی ہیں۔ سنتیں پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ کم از کم فرض تو ادا کریں، اس کے لیے ٹائم ٹیبل 1 گھنٹے یعنی 24 گھنٹوں میں سے 40 منٹ بھی نہیں لگتے فرض پڑھنے کے لیے، اس کے اوپر ہم کم از کم استقامت اختیار کریں۔ نماز کے لیے یہ بیان ضروری تھا، اس لیے میں نے یہ آپ کے ساتھ کرنا ضروری سمجھا۔ وما علینا الا البلاغ۔